औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम उम्रे के लिए तैयार हो चुके हैं और उम्रे के लिए कैसे तैयारी होती है वो मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप साफ़ सुथरा नहा धो लें, नाखून वगैरह काट लें। उसके बाद किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे पहले मैं औरत के एहराम के मुतालिक बताऊँगी और क्या क्या चीज़ें लेके जानी चाहिए। तो सबसे पहले जो औरत का लिबास होता है ना, ये मैंने अपने कपड़े रखे हैं। ये जो औरत का लिबास होता है ना, वो ही उसका एहराम होता है। तो मौसम के मुताबिक जो भी आप वहाँ पे, अभी तो ठंड है थोड़ी सी, यहाँ जद्दा में तो हम इतनी ठंड नहीं है, लेकिन हरम में ज़ाहिर है पहाड़ियाँ इर्द गिर्द तो ठंड होगी। तो लॉन के कपड़े या मोटे कपड़े जो भी आप पहन के जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले ये औरत का लिबास जो होता है वही उसका एहराम होता है। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वो कोई एहराम वगैरह नहीं होता। तो सबसे पहले ये कपड़े एहराम के लिए, और साथ में मैंने अबाया धो के ये इस्त्री करके रख लिया है, क्योंकि ये साफ़ सुथरा हो, क्योंकि हमने उम्रे के लिए जाना है तो सब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये अबाया भी मैंने धो के इस्त्री करके ये इस तरीके से मैंने रख लिया है। उसके बाद आपका लिबास और अबाया साफ़ सुथरा धुला होना चाहिए, इस्त्री हुआ होना चाहिए। इस्त्री होना तो ज़रूरी नहीं है खैर, लेकिन साफ़ सुथरा धुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको हरम के अंदर कोई चीज़ नहीं खाने पीने की लेके जाने देते, कोई पकी हुई जैसे होती है। तो आप खुश्क चीज़ें अपने बैग में रखें, ताकि उम्रा या तवाफ़ करते वक्त आपको दवाई लेनी पड़े या कुछ भूख लगे तो आप कुछ चीज़ें वो खा सकते हैं साइड में बैठ के और दवाई वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरह आप साथ खुश्क मेवाजात रखें, ये चीज़ें लाजमी अपने बैग में रखें। ये अंदर जाने देते हैं, जबकि पकी हुई चीज़ें नहीं जाने देते। तो ये हो गया। उसके बाद तस्बीह उसके बाद सबसे जो अहम चीज़ है आपने साथ लाजमी लेके जानी है दवाइयाँ, पैनाडोल, और ये एलर्जी की दवाई तो आपने लाजमी लेके जानी है, एलर्जी की गोलियाँ, क्योंकि वहाँ पे वज़ू करते हैं और हर एक को ठंड होती है, ऐसे बेचारे होते हैं। तो मैदे की एलर्जी की और पैनाडोल या ज़ुकाम बुखार वाली, ये 2-3 किस्म की दवाइयाँ आपने लाजमी रखनी है। उसके बाद सबसे पहले ये कापी भी, अगर आप अरबी पढ़ना जानते हैं तो ये देखिए, हमने काफ़ी पहले उम्रा करते रहते थे तो कापी काफ़ी फ्रेश रहती थी। तो अभी कोरोना की वजह से हम हरम नहीं जा पाए, तो हमारी कापी भी कैसे आज मैंने निकाली है बैग में से, जो मैंने उम्रे वाला बैग बनाया हुआ था ना उसमें से निकाली है। उसकी ज़िप ख़राब हो गया तो बैग अब नया लेना पड़ेगा। तो वो मैं फिर दूसरा बैग परस बड़ा रख लूँगी। वो मेरा उधर परस पड़ा है, उसमें मैंने बाकी चीज़ें रखी हैं, तो मैंने इसलिए बड़ा परस रखूँगी, उसमें ये चीज़ें रख लूँगी। ये उम्रे की कापी है। और मैं कैसे उम्रा करती हूँ, दूसरा बड़े वाला बैग दे दें। तो मैं कैसे उम्रा करती हूँ, बाज़ औक़ात एक छल्ला होता है वो आप उंगली में डाल लेते हैं और हर चक्कर का एक उसमें ना जो दाना होता है ना वो आगे भेज देते हैं, तो 7 चक्करों का पता चलता है, ताकि आपको भूल ना हो जाए कुछ। तो साथ में तस्बीह, ये मेरे हस्बैंड की, ये मेरी, हमारी 2 तस्बीहें। और मैं कैसे उम्रा करती हूँ, मैं हमेशा ये किताब लेके जाती हूँ। तो इसमें 7 दुआएं हैं, तो जैसे जैसे एक एक दुआ होती जाती है मेरे चक्करों का मुझे पता चलता है, तो हर चक्कर में एक दुआ मैं पढ़ती हूँ। तो ये देखिए, मैं यहाँ से हमारी शुरू होती है दुआ। तो ये देखो, जैसे जैसे दुआ के उन्होंने बनाए हुए फूल से मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे एक दुआ शुरू होती है, ये एक नुक्ता है। यहाँ पे दूसरी दुआ शुरू होती है, ये दूसरा चक्कर मेरा होता है। यहाँ पे तीसरा चक्कर मेरा शुरू होता है। और मैं तो अरबी जानती हूँ पढ़ना, जो नहीं जानते वो छल्ला ले जाएं और एक एक मोती आगे गिराते रहें, और जो उनको ज़बानी याद है वो पढ़ते रहें। तो ये देखें, ये चौथे चक्कर की दुआ, तो ये मेरा चौथा चक्कर हो जाएगा। यहाँ पे 5 फूल बने हुए हैं, तो 5 में नंबर की दुआ पढ़ूँगी तो मेरा 5 चक्कर हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे 6 चक्कर की दुआ है, तो मैं 6 चक्कर की दुआ 6 चक्कर में पढ़ूँगी तो 6 चक्कर, और ये 7, ठीक है। तो इस तरह ये श्योरली मेरे 7 चक्कर जो मुकम्मल हो जाएंगे, और मैं कुछ भूलूंगी भी नहीं, क्योंकि हर चक्कर में मैं एक दुआ पढ़ूंगी। फिर दुआए मुल्तज़िम में अगर जगह हो तो करीब में पढ़े, नहीं तो दूर आके ये दुआए मुल्तज़िम भी पढ़ सकते हैं। कापी में इन्होंने सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम ये तवाफ़ की 7 दुआएं हैं, तो फिर सफ़ा मरवा के लिए भी ये भी दुआएं पढ़ सकते हैं, और या जो आपको ज़बानी आता है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरह ये आप देखें, पहले फर्स्ट नंबर पे बुक रखें, तस्बीह रखें, दवाइयाँ रखें, साथ में कुछ खाने के लिए खजूरें या कुछ ना कुछ रख लें। साथ में आपका जो लिबास है वही आपका एहराम है, लेडीज़ का कोई अलहदा से एहराम नहीं है।
ساتھ میں عبایا ہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد کیونکہ وہاں پہ آپ جرابیں، موزے، یہ میں نے موزے لیے تھے گرم پاکستان جانے کے لیے۔ وہاں کی شاپنگ جو میں نے بتایا کہ میں اکثر شاپنگ کر کے رکھی ہوئی ہے، سہیلیوں کے ساتھ جاتی ہوں تو بہت شاپنگ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ بھی میں نے الماری کھولی تو یہ موزے مجھے ملے گرم، تو یہ میں نے اگر میں نے یہ ڈالنے ہیں تو اس کے اوپر سے وضو کا مسح کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ یہ موزے ہم اتاریں۔ جب میں موزے پہن کے جاتی ہوں تو میں موزوں کے اوپر سے مسح کر لیتی ہوں اگر میں نے بند جوتا پہنا ہوا ہے تو۔ اگر مجھے گرمی آ رہی ہے اور ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح کے بھی موزے آپ کو رکھنے چاہیے۔ یہ جو ہے نا ٹانگوں کے موزے ہیں، یہ پورے یعنی کہ پاؤں پہ نہیں آگے آپ کو وضو گرمی آ رہی ہے ان موزوں میں تو وہ اتار دیں عمرے کے بعد یا پہلے، اور یہ پہنے تو آپ سافٹی پہن سکتے ہیں۔ اگر گرمی کا موسم ہے تو یہ موزے آپ اپنی ٹانگوں پہ چڑھا لیں تاکہ آپ کو درد وغیرہ نہ ہو زیادہ، اور اس طرح کی آپ سافٹی پہن کے جائیں۔ یہ دیکھیں، اگر بند جوتا پہننا ہے تو وہ موزے پہن لیں، اور اگر گرمی ہے تو یہ موزے اور اس طرح کی سافٹی آپ پہن لیں، یا دونوں جوتے بھی آپ لے جائیں اگر آپ سفر سے دور سے آ رہے ہیں۔ ویسے ہم تو جدہ سے جاتے ہیں، 1 گھنٹے کا سفر ہے، تو پہلے ہم جائے نماز بھی نہیں لے کے جاتے تھے، تو آج ہم سوچ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے کیا پتہ جائے نمازیں بچھی ہیں کہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں الماری میں میری آلریڈی جو شاپنگیں ہوئی پڑی ہوتی ہیں تو اکثر چیزیں گھر سے نکل آتی ہیں، کیونکہ میں سال ہو گیا میری سہیلیاں چھٹی پہ جا رہی تھی اور میں شاپنگ کچھ نہ کچھ کرتی رہتی ہوں جب باہر جاتی ہوں۔ اور یہ جو ہے ماتھا پٹی، یہ ماتھا پٹی اگر آپ نے ڈبل آگے نقاب لگانا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ ماتھا پٹی آپ لازمی لگائیں، کیونکہ اس سے آپ کا دوپٹہ ادھر ادھر ہو کچھ بھی ہو تو آپ کے بال نظر نہیں آئیں گے، اور بار بار آپ کو ٹینشن بھی نہیں ہوگی، دوپٹہ بھی جمع رہتا ہے اس ماتھا پٹی سے۔ تو یہ ہماری ماتھا پٹی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ عبایا کا دوپٹہ بھی لے سکتے ہیں، نہیں تو پھر یہ گرم چادر میں نے نکالی ہے کیونکہ ٹھنڈ ہے، سردی ہے، تو یہ میں اوپر اس طرح سے یہ شال بنی ہوئی ہے تو یہ میں اوپر لے لوں گی۔ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں، یہ اس طرح شال ٹائپ بنی ہوئی ہے، اس طریقے سے یا ایسے گول ٹائپ شال بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس طرح سے شال ہے، یہ سر والی جگہ ہے، یہ ویسے چادر نہیں ہے، یہ اس طرح کی شال ہے 3 کونوں والی۔ تو میں عبایا کے اوپر یہ لے لوں گی۔ ایک تو مجھے وہاں اے سی وغیرہ بھی اکثر چل رہے ہوتے ہیں، یا ٹھنڈ ویسے ہوئی تو اے سی بند بھی ہوئی تو ویسے بھی ٹھنڈ ہوئی تو اندر حرم میں تو اکثر اے سی چلتے ہیں، ہر موسم میں چلتے رہتے ہیں، اگر ابھی ٹھنڈ ہوئی تو کیا پتہ بند ہو۔ تو یہ تھا لیڈیز کا سامان جو آپ کو عمرے کے لیے لے کے جانا ہوتا ہے۔ یہ میں پہلے نارملی چھوٹا یوز کرتی ہوں، آج میں نے یہ بڑا پرس لیا تاکہ اس میں ایزی سے میں سب چیزیں نکال لوں اور رکھ لوں، تو یہ میں پرس میں رکھ لوں ایزی سے۔ تو یہاں پہ یہ 2 پیکٹ ہے، 1 پیکٹ میں گھر رکھ دیتی ہوں، وزن زیادہ ہو جائے گا، تو آپ اپنے دنوں کے حساب سے چیزیں رکھیں۔ ہمیں تو 1 گھنٹہ جانے میں لگے گا، 1 گھنٹہ واپسی میں۔ یہ جو ہے میں نے دوائیاں بھی رکھ دی، اور ساتھ میں یہ میں نے بک بھی رکھ دی۔ بک جیسے کافی عرصے بعد جا رہے ہیں تو بک کا بیچاری کا کیا حال ہو رہا ہے، پہلے جاتے رہتے تھے۔ اور یہ جرابیں ابھی میں پہنوں گی یہ والی، تو یہ سائڈ میں رکھتی ہوں۔ تو یہ ہو گیا جناب، یہ تسبیح بھی رکھ دی، یہ جوتے میں نیچے رکھ دیتی ہوں۔ ابھی یہ ہو گیا لیڈیز کا عمرے کا سامان۔ ابھی میں یہ انگوٹھیاں، یہ میں نے کچھ انگوٹھیاں گفٹ کے لیے لی تھی اپنی قریبی جو بڑی ایج کی ہیں خالہ یا ان کے لیے، تو ان کے لیے یہ میں مس بھی کر کے لے آؤں گی حرم کے ساتھ، یہ پہن کے جاؤں گی، کیونکہ میرے ہسبینڈ یہ چاندی کا سونے کا کام کرتے ہیں تو ان کو میں نے ان کے لیے گفٹ رکھے ہوئے تھے، تو یہ بھی میں حرم کے ساتھ میس کر کے آؤں گی۔ تو یہ فیروزہ کی ہے، یہ اصلی زرکون ہے، اور یہ میں نے اپنے لیے پسند کی ہے یہ، کیونکہ ان کا ڈبہ وغیرہ ہوتا ہے جو لوگ اس سے لیتے ہیں بنواتے ہیں انگوٹھیاں، تو یہ زرکون کی میں اپنے لیے پہن کے جاؤں گی۔ تو یہ ہو گیا زنانہ احرام۔ اب میں آپ کے ساتھ مردانہ احرام کروں گی۔ تو مردانہ احرام کی میں یہ 2 چادریں ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرے ہسبینڈ کی جو ہے، یہ چادروں پہ باندھنے کے لیے پیٹی ہے جس میں آپ اقامہ اور پیسے رکھیں گے، یہ لیں، یہ آپ رکھیں اپنی ڈال لیں اس کے اندر، گم نہ ہو جائے۔ تو یہاں پہ نا میں نے ان کے لیے اور ان کے لیے ہوگی ایک اور تسبیح، یہ مردانہ ضرورت کی چیزیں، اور ساتھ میں ایک جائے نماز، یہ جائے نماز ہوگی۔
تو پہلے تو ہم ادھر 1 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، جائے نماز نہیں لے کے جاتے، لیکن آج ہم لے کے جائیں گے کیونکہ کرونا کے دن ہے، ہو سکتا ہے قلینیں وغیرہ اٹھائی ہوں حرم والی، تو پہلے تو حرم کی قلینیں وغیرہ بچھی رہتی ہیں اور اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں جائے نماز لے کے جانے کی۔ تو یہاں پہ یہ چیزیں مردانہ عمرے کے لیے جو احرام ہوتا ہے، 2 چادریں اور ساتھ میں پیٹی، ساتھ میں تسبیح، اور اگر دعا پڑھنی ہے تو ساتھ میں کاپی، مردانہ کے لیے بھی ایسی کاپی چاہیے ہوتی ہے، اور ساتھ میں دوائیاں۔ جیسے میں نے آپ کو کاپی، لیکن میرے ہسبینڈ کاپی سے نہیں پڑھتے ہیں تو میں ہی پڑھتی ہوں کاپی سے، اس لیے وہ اپنی کاپی نہیں لے کے جاتے۔ تو یہ تھی ہماری جو آج کی تیاری، یہ ہمیں جانا عمرہ کے لیے جانے سے پہلے جو کرنی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور پیارے پیارے کمنٹ ضرور دیں اگر آپ کو اچھا لگے ہماری یہ ویڈیو، کیونکہ بہت سے لوگ وہم کرتے ہیں کہ عورت کا کیا ہوتا ہے احرام، اور جو عورت کا لباس ہوتا ہے وہی اس کا احرام ہوتا ہے، اور کیونکہ اس کو طواف کے وقت چہرے پہ نہیں لینا ہوتا۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ڈبل نقاب بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ باندھ لیتے ہیں، لیکن طواف کے وقت وہ ہم اتار دیتے ہیں، کیونکہ طواف کے وقت چہرے پہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات کچھ اتنا حکم ہے کہ ٹوپی لگا کے اور پتلا سا کپڑا آپ لٹکا سکتے، لیکن چہرے پہ کپڑا نہ ہو۔ یہ ہے ادھر کا مسئلے کے لیے میں نا، جو عمرہ ہے، اگر لیڈیز کپڑا چہرے پہ ڈالنا بھی چاہے تو ایک شیڈ والی ٹوپی ملتی ہے اور اس کے آگے پتلا کپڑا لٹکا سکتا ہے، لیکن چہرے کے اوپر نقاب وغیرہ نہیں لگانا ہوتا۔ تو وہ ڈبل نقاب بھی بعض اوقات ہم پہن کے جاتے ہیں رستے میں، کیونکہ گاڑی میں، تو وہ ابھی میں نے دھویا ہے، وہاں پہ میں نے نہیں رکھا یہاں پہ سامنے۔ تو جاتے ہوئے اگر لوکل گاڑی میں جائیں گے تو ہم نقاب ڈبل لگا کے جائیں گے، وہاں پھر طواف کے وقت اتار سکتے ہیں نقاب جو ڈبل ہے، کہ طواف کے لیے ضروری نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد آگے کی ویڈیو انشاءاللہ آپ دعا کریں ہم خیر خیریت سے پہنچ جائیں اور عمرہ خیر خیریت سے کر کے آئیں، اور سب لوگوں کے لیے میں دعا کروں گی وہاں پہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہر ایک کی مشکلات دور فرمائے۔ اور ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے شاید، تو میں یہاں پہ بند کرتی ہوں کیمرہ، اور انشاءاللہ آپ دعاؤں میں رکھیں یاد ہمیں، اور ہم بھی آج سب کے لیے بہت سی دعائیں کریں گے حرم میں جا کے، اور توکلنا کے ذریعے ہم نے اب ٹائم بھی لے لیا ہے رات کو، ہمارا 9 بجے، ابھی 9 بجنے والے ہیں، تو ہمارا 1 گھنٹے بعد ہم پہنچیں گے 10 بجے، تو ہم گھنٹہ ہمیں راستے میں یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، یعنی کہ موقف سے 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور ہمارے گھر سے آدھے گھنٹے کا یا 20 منٹ کا سفر ہے موقف، یعنی کہ بس سٹینڈ۔ تو ہم میرا خیال ہے ہم آج بس سٹینڈ سے لوکل گاڑی سے نہیں جا رہے، تو میں اور معتاز کی امی جا رہی ہیں، اور ہم شاید رینٹ کی گاڑی ہے، تو وہ ہمیں یہیں سے اٹھائے گی اور ہمیں حرم لے جائے گی، اور پھر حرم جا کے وہ گاڑی دور پارکنگ کرنی پڑتی ہے، اور پھر شاید دوسری گاڑی میں ہم حرم جائیں گے یا ٹیکسی میں جائیں گے، کیونکہ قریبی جگہ نہیں ہوتی اور گاڑی قریب نہیں کھڑی کر سکتے حرم کے بالکل، کیونکہ پھر وہ گاڑی اٹھا لیتے ہیں اور 100 ریال جرمانہ پڑ جاتا ہے، اور 24 گھنٹے بعد گاڑی واپس ملتی ہے۔ تو یہاں کے جو قوانین ہیں، جو باتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اپنی گاڑی ہے تو وہ دور کہیں پارک کرنی ہوتی ہے، اور پھر حرم سے دور جو جگہ ہوتی ہے مخصوص، اور پھر آپ کو لوکل گاڑی سے یا ٹیکسی سے 10 ریال مزید دے کے حرم تک جانا ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے، لیکن جو پردیس ہے، ہم تو 1 گھنٹے 1.5 کا سفر ہے، تو اسی طرح مختصر سامان لے کے جاتے ہیں۔ چاہے نماز بھی میں نے 1 رکھی ہے فی الحال، تو ایک میں نے چھوٹا سا دوپٹہ گرم رکھ لیا ہے کہ اگر دوسری جا نماز جا کہیں باہر ناشتے کے لیے بیٹھنا پڑے تو وہ نیچے بچھا لیں۔ تو اس طرح میں نے تو ادھر کے حساب کی تیاری کی ہے، کیونکہ میں اس وقت جدہ سعودی عربیہ میں ہوں، اور میرے لیے یہاں سے 1.5 گھنٹے کا سفر ہے، تو اس لیے میں نے اس حساب کی تیاری کی ہے۔ لیکن آپ اگر دور کی کنٹری سے آ رہے ہیں تو آپ نے اپنے حساب سے تیاری کرنی ہے، لیکن آپ نے اس میں دوائیاں، خشک میوے جات اور کتاب، تسبیح وغیرہ احرام کے ساتھ یہ چیزیں لازمی لے کے آنی ہے۔ پھر میں یاد دہانی کرا دوں اگر دور سے آئیں، اور اگر جس کو دعائیں آتی ہیں تو وہ بک رکھے۔ اس کے بعد ایک چھلا ملتا ہے، اس میں 7 دانے ہوتے ہیں، جس کو دعائیں پڑھنی نہیں آتی وہ انگلی میں وہ چھلا ڈالتے ہیں اور ایک ایک دانہ آگے کرتے جاتے ہیں، جیسے جیسے چکر پورا ہوتا ہے ایسے ایسے دانہ آگے بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح 7ویں دانے پہ آپ کے صفا مروہ کے بھی اور صحیح کے بھی
سعی کے اور جو ہے طواف کے، پہلے طواف کرتے ہیں اور جو پھر صفا مروہ کہتے ہیں اس کو سعی کہتے ہیں، وہ عمرہ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں تاکہ آپ بھولیں نہیں۔ تو میں تو ہمیشہ کتاب کے ذریعے اپنے مکمل تسلی سے کرتی ہوں، اور جو لوگ نئی کتاب پڑھتے یا کتاب اپنے زبانی دعائیں پڑھتے ہیں تو وہ اپنے دانے والی جو چھلا ہوتا ہے اس میں 7 دانے ہوتے ہیں، تو موتی یعنی کہ پروئے ہوتے ہیں، تو وہ موتیوں والا چھلا پہن لیں۔ بازار میں بہت ملتا ہے، یا آرام کے سیٹ کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ پہلے میرے پاس تھا، اس وقت میرے پاس نہیں ہے کیونکہ مجھے پھر ضرورت نہیں رہی، تو پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ پہلے شروع میں جب میں آئی تھی تو ہم نے بھی چھلا پہن کے ایک عمرہ کیا تھا، کیونکہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ نہ گڑبڑ نہ ہو جائے، چکر کم یا زیادہ نہ ہو جائیں۔ تو اس طرح سے آپ نے عمرہ کرنا ہے۔ اور ایک اور غلطی جو کرتے ہیں حاجی لوگ بہت زیادہ، وہ میں شاید وہاں پہ شور و بتا سکوں نہ بتا سکوں، تو وہ جو صحیح کے چکر ہوتے ہیں نا، جانے کا 1، واپس آنے کا 2، پھر جانے کا 3، پھر واپس آنے کا 4، اس طرح گنتے ہیں۔ کوئی لوگ ہوتے ہیں، ہمارا ایک حاجی آیا تھا، وہ اس نے پورا چکر کر کے اور 1 چکر گنا تھا، یعنی کہ جہاں پہ اس نے 7 چکر کے بجائے 14 چکر کر لیے تھے، یعنی کہ آنے کا علیحدہ اور آنے جانے کا جو پورا چکر ہوتا ہے وہ 2 بنتے ہیں۔ ایک طرف جائیں 1، دوسری طرف آئیں 2، تیسری طرف جائیں 3، چوتھی طرف آئیں 4، اس طرح چکر ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ پورا چکر کر کے آنے جانے کا 1 چکر کریں، آنے جانے کے 2 چکر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی حاجی لوگ اکثر غلطی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں اس وقت یہ ویڈیو کروں گی آف، اور باقی کچھ میں حرم ادھر آگے کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو یہاں پہ میں کرتی ہوں بائے بائے، اللہ حافظ۔